अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट आमिर अली एंड द प्रोग्राम इज गोल्डन रिंग ऑन स्पेशल टीवी। बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसको देख के हमें अंदाज़ा होता है, जिसमें पॉलिटिकल भी होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया है इकोनॉमी जिसे हम बहुत कम टच करते हैं या हम उसे कंसिडरेबली एक बोरिंग सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में ये एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिनकी सबसे बड़ी न्यूज़ होती ही इकॉनमी की न्यूज़ है, और वो इकॉनमी के ही चैनल है। हमने इस प्रोग्राम को ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे अपनी रीजनल इकॉनमी के हवाले से, और ये देखेंगे कि रीजनल इकॉनमी कैसे अपने लोकल लोगों को जो है वो बेनिफिट पहुंचा सकती है। हमें इसके लिए आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर महबूब साहब ने, डॉक्टर महबूब हुसैन, जो कि डीन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर हिस्ट्री और बुक्स के राइटर भी हैं। एक बहुत बड़ा नाम है। आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम सिटिंग विद सच अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, जिनके साथ हम ये जिक्र करेंगे कि ये जो गोल्डन रिंग इकोनॉमिकल फोरम एक फोरम है जिसका काम ये है कि ये सोचे कि इस रीजन को, जिसे इसे गोल्डन रिंग का नाम दिया गया, माजी में इसके और भी बहुत सारे नाम थे। एक वक्त ऐसा भी था जब मंगोल्स ने ऑलमोस्ट इस सारे एरिया को एक शैडो के नीचे ऑक्यूपाई कर दिया। तैमूर ने भी इसको अपने एक शैडो में, यानी कि पूरे इस एरिया को अपने शैडो में लेके आया। तो तब भी ये गोल्डन रिंग था, और इसका ये ऑलमोस्ट दुनिया की इकोनॉमी का उस वक्त 50-60% तक कवर करता था। हम इसी मौजू पे आज बात करना चाहेंगे डॉक्टर महबूब साहब से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू यू आवर शो। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, जैसे ये जो 11 कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इसमें एक वेस्टर्न एशियन स्टेट यानी कि अजरबैजान, जो अपने आप को सेंट्रल एशियन से ज़्यादा वेस्टर्न एशियन गिनते हैं, पाकिस्तान है, एंड देन वी मूव अप टू चाइना एंड रशिया एज वेल। तो हमारे हिस्टोरिकली आप हमें बताएं कि सबसे पहले तो हिस्टोरिकल रिलेशंस पे बात करें कि किस किस दौर में इंटरवेंशन, हम यही समझते हैं कि सिर्फ नॉर्थ से साउथ की तरफ होती रही, लेकिन क्या कोई हिस्ट्री ऐसी भी बताइए कि साउथ से भी नॉर्थ की तरफ माइग्रेशंस हुई? जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की गुफ्तगू का मौजू है। और मैं ये समझता हूँ बतौर तारीख़ के तालिब इल्म कि जो हमारा रीजन है ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और इसकी कई हवालों से अहमियत थी। एक तो ज़ाहिर है कि इकॉनमी के हवाले से, जिस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे, लेकिन ये जो पूरा रीजन था जिसको आज हम गोल्डन रिंग का नाम दे रहे हैं, जिसमें 11 कंट्रीज़ हैं, ये वो रीजन है जहाँ पर इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर था। और जो हम साउथ एशिया में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, और हमारा जो एक लिंक है विद सेंट्रल एशिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें कि हिस्टोरिकली जितने भी रूलर्स आए वो इस रीजन से आए, उनके साथ उनका इन्फ्लुएंस भी आया, कल्चर भी आया, उनकी इकॉनमी भी आई, उनकी ट्रेडिशंस भी आई, वैल्यूज़ भी आई। और हमारे इस रीजन के ऊपर, जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इम्पैक्ट है सेंट्रल एशिया का। हमारे लिबास पर, हमारे रस्म व रवाज पर, हमारे खाने पीने के जो मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं उनके ऊपर, हमारे यानी कि इवन ज़ुबान के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो रीजन है हिस्टोरिकली इंटरलिंक्ड था, और इसका एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा असर रसूख था। यहाँ पर जो बाद में फिर मज़हब का भी एक दूसरे पर असर पड़ा, सूफ़ीज़ का एक दूसरे पर असर पड़ा। फिर यहाँ पर जो इकॉनमी थी वो ट्रेड की शक्ल में एक दूसरे की तरफ मूव होती रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा रीजन था ये लिंक्ड था, और आज भी उसी तरह ये लिंक्ड है। डॉक्टर साहब, हमने हमेशा जिक्र करते हैं कि मोस्टली जो है सेंट्रल एशिया से या नॉर्थ वाली साइड से इन्वेडर्स आते रहे। तो ये जो इंडो पाक यानी जो ग्रीक इंडो लैंग्वेज है या यूरोपियन इंडो लैंग्वेजेस हैं, इसके बारे में ये भी तो कहा जाता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि ये इंडिया से, यानी कि इस रीजन से, आई शुड से सब कॉन्टिनेंट, यहाँ से ट्रेवल करके ये नॉर्थ की तरफ जाना शुरू हुई और वहाँ से यूरोप तक गई। क्या इस बात में भी कोई सदाकत है आपकी रिसर्च के मुताबिक? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो ट्रेड रूट्स होते हैं ना, ये एक तरह से क्राइडल होता है, ना सिर्फ लैंग्वेजेस के ट्रांसफ़र होने का, बल्कि कल्चर के भी ट्रांसफ़र होने का। आप ये देखें कि जब ताजर आता है तो ताजर अकेला नहीं आता, वो अपने साथ अपनी गुड्स तो लेकर आता ही है, लेकिन वो साथ ज़ुबान भी लेकर आता है, वो साथ अपना कल्चर भी लेकर आता है, वो साथ अपना इन्फ्लुएंस भी लेकर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस रीजन के अंदर जब ट्रेडर्स उधर से आए या इधर से गए तो ज़ुबान भी साथ ट्रांसफ़र हुई।
اور یہ بہت ہی انٹرلنکڈ فنومنا ہے کہ ہمارا جو یہاں کی اس ریجن کی زبانیں تھیں، جیسے دراوڑ تھی، جیسے پرشین لینگویج تھی، جیسے یہاں کی ہندکو لینگویج تھی، یہ ساری پھر ادھر گئیں، اور ادھر سے ترکش، ادھر سے سینٹرل ایشین لینگویجز، وہ ان کا اثر ادھر پڑا. اس لیے آج جو ہماری زبان ہے جسے ہم اردو کہتے ہیں، اس کا ایک مطلب لشکری زبان ہے. لشکری زبان سے مراد یہ ہے کہ اس زبان کے اندر بہت ساری دوسری زبانوں کے الفاظ بھی مدغم ہیں، شامل ہیں. تو آج ہمیں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ یہ جو اردو زبان کے اندر مختلف الفاظ ہیں، یہ کس کس زبان کے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے اوپر اور اس ریجن کے اوپر اس پورے خطے کی جو زبانیں تھیں وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک میں نے ریسرچ پڑھی کہ پنجابی کا لفظ جو ہے یہ اس کے دور میں اکبر کے دور میں استعمال ہونا شروع ہوا. یا ہو سکتا ہے میری بات جو میں نے پڑھا ہے میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جب میں اسپینش میں سنتا ہوں ایس دوست ریس، تو مجھے تو ایک دو تین ہی نظر آندے کہ یہ ایس دوست ریس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے. اور ادروائز میں چائنیز میں بے شمار ورڈز ایسے ہیں جن کو میں تھوڑے بہت سلینگ کے ساتھ اگر یوز کروں تو وہ مجھے ایک اس میں بھی پنجابی کا انفلوئنس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک یہاں کا انفلوئنس ہے. پھر ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ بہت سارے ریسرچرز دے ہیو دیئر اون آئیڈیاز. کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجابی سے ہی پرشین کریٹ ہوئی. تو کیا اس بات میں کوئی ریئلٹی ہے یا آپ نے کبھی اس پہ کوئی اسٹڈی کی ہو؟ دیکھیں، اگر آپ تھوڑے پروننسیشن پر جائیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں فادر، پدر، باپ، یہ اسی طرح مدر، ماں، ماتا، یہ تھوڑے تھوڑے فرق سے سملر ورڈز ہیں. اکبر تو بہت لیٹسٹ فنومنا ہے. اکبر سے پہلے یہاں پر ایک طویل گورنمنٹ رہی، رول رہا ہے ڈائنیسٹیز کا، جس کو ہم سلطانیٹ ایرا کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1206 سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور 1206 میں جو پہلا یہاں کا پرمننٹ رولر تھا قطب الدین ایبک، وہ ایک طرح سے سلیو ڈائنیسٹی کہلاتی ہے. اور سلیو کن کے جو سینٹرل ایشینز تھے، بالکل صحیح ہے، اور ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. آپ دیکھیں کہ 1206 سے لے کر 1526 تک کا ایک فیز ہے جس میں 5 بڑی ڈائنیسٹیز آئیں. سب سے پہلے خاندان غلامہ، پھر اس کے بعد خلجی، پھر تغلق، پھر سادات، اور پھر لودھی. اور لودھیوں سے پھر مغلوں نے جب حکومت چھینی تو اکبر سے پہلے بھی اس کے 2 اینسسٹرز رہے. اکبر سے پہلے اس کا باپ ہمایوں، اور ہمایوں سے پہلے اس کے باپ بابر. تو جو بابر تھے، جب وہ خود آئے سینٹرل ایشیا سے، آپ دیکھیں فرغانہ سے نکلے اور پھر وہ کابل سے ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچے، تو وہ اپنے ساتھ پورا انفلوئنس لے کر آئے. اس میں زبان کا انفلوئنس بھی تھا. آپ دیکھیں کہ جو تزک بابری لکھی جب انہوں نے، تزک بابری میں ترکش زبان میں ہے، ٹرکش زبان میں، جی بالکل، لیکن اس میں آپ کو یہاں کی مقامی زبانوں کے الفاظ بھی ملیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بابر نے جب یہ اس پورے ریجن کو دیکھا تو اس نے جو ریفلیکٹ کیا یہاں کی سوسائٹی کو، مثلا اب آگے چل کر ہم جہاں فوڈ ہیبٹس کی بات کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہاں کے لوگ اناج کے ساتھ اناج کھاتے ہیں. جی بالکل، وہ تو میٹ، they were meat lovers، Central Asians، جی وہ ہارس میٹ کھاتے تھے اور پھر شیپ اور اسی طرح. لیکن یہاں جب مکئی کی روٹی کے اوپر وہ ساگ رکھ کر لوگ کھاتے تھے تو جب اس کو کسی نے پریزنٹ کیا تو اس نے اوپر سے ساگ کھا لیا اور نیچے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی کیوں کھانے کی چیز ہے. تو یہ اس نے پھر اپنے تزک میں ریفلیکٹ کیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زبان ہو، کلچر ہو، ریلیجن ہو، وہ امپیکٹ ہوا ایک دوسرے ریجن کا ایک دوسرے کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ایک اور فنومینا کی طرف چلتے ہیں. پہلے تو میں ڈسکس کروں گا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پہ اس پورے ریجن میں ہنس نے حکومت کی، اور ہنس پاکستان بھی آئے، یعنی کہ اس ایریا میں بھی آئے، یہاں سے بلکہ سینٹرل انڈیا تک بھی گئے جو میں نے پڑھا ہے. اور ہنس کے جب میں نام پڑھتا ہوں تو ان ناموں میں ایک نام تورمان، مہر گل، یہ سارے نام ایسے ہی آتے ہیں. تو یہ نام تو ہماری لوکل لینگویج سے یا اس طرح بڑے ملتے جلتے سے نام ہے. تو یہ ہنس جو آئے یہ خالی پاکستان تک نہیں تھے، یہ تقریباً اس تمام گولڈن رنگ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سب پہ ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا. جی بہت بڑا انفلوئنس تھا. اور پھر ان کے اندر بھی کلاسیفیکیشن ہے، وائٹ ہارنز اور وائٹ ہارنز. یس. اور جو وائٹ ہارنز تھے وہ اس طرف آئے اور ان کا بہت زیادہ امپیکٹ تھا. اب آپ دیکھیں کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، وہ پہلے جو میں نے بات کی نام، پھر یہاں پر ٹائٹلز ان کو دے دیے جاتے تھے. جیسے ہم مغلوں کی بات کر رہے تھے، آپ دیکھیں کہ ان سب کے نام کے ساتھ دین کا ورڈ یوز ہو گیا. جیسے بابر ظہیر الدین،
تو ظہیر الدین، ظہیر اس الدین، کا بیٹا جو نصیر ہمایوں الدین، تھا وہ نصیر الدین، جو اکبر تھا وہ جلال الدین، yes. جو اس کے بعد پھر وہ جہانگیر آیا تو اس کے ساتھ نور الدین، نور الدین، اور پھر وہ جو شاہ جہاں تھا اس کے ساتھ شہاب الدین، اور پھر محی الدین کے ساتھ اورنگزیب محی الدین. تو یہ وہ اپنے آپ کو اس جو نیٹو کلچر تھا اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں پھر ساتھ شامل ہوتی رہتی تھیں. تو میرا خیال ہے کہ وائٹ ہونس کا بھی یہی فینومینا تھا کہ انہوں نے جب یہاں پر انویڈ کیا یہاں کا لوکل کلچر تو اس کے اوپر پھر وہاں کا امپیکٹ ہوا. اس میں میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہونس بھی ظاہر ہے کہیں سینٹرل ایشیا سے یا نارتھن جو ایک ایریا ہے، کوئی سائبیریا کا ایریا، کوئی نہ کوئی تو ایسا ایریا تھا جہاں سے انہوں نے مائگریشن شروع کی. تو کیا آپ کو اس تمام ایریا میں جس کو ہم گراف کہتے ہیں اس میں اس کا کوئی امپیکٹ نظر آتا ہے ان ساری چیزوں کا؟ جو دیکھیں جہاں تک ہمارا خطہ ہے اس ریجن کا، جسے ہم ساؤتھ ایشیا، اور ساؤتھ ایشیا میں اسپیسیفکلی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور اس کا کچھ حصہ افغانستان اور پھر ساتھ کچھ انڈیا، یہ جو ریجن ہے یہ دنیا کی ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن کا ہب تھا. مثلاً آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ پاکستان ہے یہ ایک طرح سے اس کا کریڈل تھا. اس میں جو 2-3 بڑے اربن سینٹرز تھے، جس میں ہڑپا ہے، جس میں مہنجو دڑو ہے، یہ وہ سینٹرز تھے جو اپنے وقت کی ایک ماڈرن اربن سویلائزیشن تھی. اگرچہ ہمارے پاس اس سے پرانی رولر سویلائزیشن بھی موجود ہے اس ریجن کے اندر، جسے ہم مہر گڑھ کہتے ہیں. مہر گڑھ کہتے ہیں ہم، جی بالکل، اور بلوچستان کا علاقہ ہے، اور مہر گڑھ دنیا کا ون آف دی اولڈسٹ ولیج کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کے اندر جب یہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے تو وہ اربن اسی لیے بنی کہ اس کے پاس اس وقت کی جو ماڈرن ٹیکنالوجیز تھی اس پورے ریجن کی وہ موجود تھیں. آپ دیکھیں ان کے پاس ٹول میکنگ تھی، اور ٹول کے ساتھ وہ پھر یہاں کے مختلف کرافٹس بناتے تھے. ان کی سیلز کے اندر ہمیں ریفلیکشن نظر آتی ہے. ان کے جو یہاں کا اربن سیٹ اپ تھا اس کے اندر انہوں نے جو سینیٹیشن سسٹم تھا. سر اس میں اس کو ہاؤ ڈو وی لنک اٹ لائک ود سینٹرل ایشین اینڈ ایون آئی شوڈ سے اپ ٹو دا ویسٹرن ایشیا، اپ ٹو دا ماسکو. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب منگولس یعنی کہ آفٹر دا ڈیتھ آف چنگیز خان، جب یہ منگولز 4 حصوں میں تقسیم ہوئے کہ اس سے چائنا اور یہ والا ایریا آ گیا، پھر چوغتائی جو تھے وہ تقریباً آلموسٹ ہمارا ایریا یا سینٹرل ایشیا یہ آ جاتا ہے، پھر گولڈن ہارڈ ہے، پھر ویسٹرن ہے، یعنی کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو وہ ایک اس امپیکٹ میں تو چائنا سے لے کے ماسکو تک اور آذربائیجان اور ٹرکی سے لے کے پاکستان تک، وہ ایران، یعنی ایک وہ اتنا بڑا خطہ، اور جسے بھلے انہوں نے انڈیویجولی اس کو ڈیوائڈ کر دیا لیکن ایک عرصے تک وہ الخانت کے انڈر انفلوئنس رہا. اس ریجن کے حوالے سے جو منگولوں کا ہم تعلق تلاش کرتے ہیں نا ہسٹری میں، وہ ہمیں 3 فیزز میں نظر آتا ہے. پہلا فیز وہ ہے کہ جب یہاں پر منگول آئے لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے اپنا کیپچر کیا، انویڈ کیا، اور پھر وہ واپس چلے گئے، جس کو ہم چنگیز خان کہتے ہیں. وہ پورے نہ صرف اس ریجن میں بلکہ باہر بھی پھیلے. بغداد گئے 1258 میں، آپ دیکھیں گے دجلہ اور فرات جو تھا وہ سرخ و سیاہ ہو گیا تھا خون اور سیاہی سے. دوسرا فیز وہ ہے منگولوں کا جب وہ مسلمان ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے سیٹلمنٹ نہیں کی اور پھر واپس چلے گئے، جس کو ہم امیر تیمور کی شکل میں دیکھتے ہیں. تیسرا وہ فیز ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے، وہ انہوں نے انویڈ کیا اور وہ یہاں سیٹل ہو گئے، جو کہ ہمیں بابر کی شکل میں نظر آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بابر ایسا یہاں پر سیٹل ہوا کہ یہاں وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سینٹرل ایشین ہے، وہ ساؤتھ ایشین لگتا تھا. بالکل. اور پھر 1526 سے لے کر بابر کے آنے سے لے کر 1857 تک مغلوں کا اتنا انفلوئنس ہے، منگولوں کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ہمیں ہر چیز میں ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. اس بات پہ وہ جو شعر تھا علامہ اقبال کا جواب شکوہ میں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو وہ اس میں جو ذکر کرتے ہیں کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. وہ کس کا ذکر ہے؟ وہ تاتاریوں کا ذکر ہے، وہ انہیں منگولوں کا ذکر ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا. سر دیکھیں اس دور میں مغلز بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ سب کانٹیننٹ پہ بھی لے کے آئے، اور میں سب کانٹیننٹ کو جب گنتا ہوں تو میرا خیال ہے افغانستان از آلسو پارٹ آف دیٹ. تو اس میں بہت ساری چیزیں لے کے آئے جو آج تک ہماری ثقافت کو، ہماری اکانومی کو، ہمارے کلچر کو، ہماری فوڈ کو، ہر چیز کو اس کا ایک بڑا ڈیپ امپیکٹ ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
بالکل جی، کلچر کے اوپر تو ہے ہی ہے، ظاہر کہ کلچر کا حصہ ہے، پھر زبان بھی، لباس بھی، کھانے پینے کی اشیاء بھی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو لباس ہے شلوار قمیض، جو آج پاکستان کا قومی لباس ہے، یہ بیسیکلی سینٹرل ایشین لباس ہے. شلوار قمیض سینٹرل ایشیا سے یہاں پر، اس سے پہلے تو یہاں پر وہ لوز چولے پہنتے تھے اور وہ باندھ لیتے تھے، اور اس کے لیے وہ کمر بستہ کی ٹرم یوز ہوتی تھی کہ جب وہ لڑائی کا وقت آتا تھا تو وہ پٹکا باندھ کر کمر کے ساتھ وہ پھر وہ لڑتے تھے تاکہ وہ لوز جو کپڑے ہیں وہ اس تلوار چلانے میں رکاوٹ نہ بنے. تو شلوار قمیض سینٹرل ایشین ڈریس ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری فوڈ ہیبٹس میں آج بھی جو نان ہے، آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں، نان کی ٹرم ترکی میں بھی آپ کو نظر آئے گی. پورے سینٹرل ایشیا میں، میں ازبکستان گیا، وہاں نان کی ٹرم، کباب، نان کباب، کباب کی. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایون چائنا میں بھی نان کو نان ہی کہتی ہے، چائنیز لینگویج میں نان اور کباب. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے وی ہیو مینی سملر ورڈز. جی. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں جو ہماری زبان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہے، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر، اور بلکہ ٹرمینالوجی کے اوپر بھی بہت زیادہ. تو انفلوئنس تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ منگولوں کا، سینٹرل ایشینز کا ساؤتھ ایشیا کے اوپر بہت زیادہ. اسی طرح ساؤتھ ایشیا کا سینٹرل ایشیا، اب ساؤتھ ایشیا کا سینٹرل ایشیا پر کیا امپیکٹ ہے؟ یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کریں. اس ریجن کے اندر جسے ہم پاکستان کے اندر گندھارا ریجن کہتے ہیں، گندھارا میں جو بدھزم جب ہوا تو بدھزم یہاں سے سپریڈ ہوا پھر سینٹرل ایشیا کی طرف سے، اور اسپیشلی چائنا کی طرف. آپ دیکھیں کہ بدھزم کا بہت زیادہ انفلوئنس. اسی طرح جو ہمارا صوفی اسلام ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹرل ایشیا سے اس طرف بھی، اور پھر ساؤتھ ایشیا سے سینٹرل ایشیا کی طرف بھی صوفی اسلام. اور پھر اس وقت جو کلچرل ہارمنی کا کانسیپٹ ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کرائڈل تھا اس پورے ریجن کو یونیفائی کرنے کا، وہ ایک ہارمنی تھی، ایک پازیٹیونیس تھی، ایک طرح سے ایکسکلوسیونیس تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جب اس ریجن میں آیا تو اس ریجن کا امپیکٹ پھر ساؤتھ ایشیا کا سینٹرل ایشیا پر ہوا، اور پھر ادھر کا ادھر ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اوور لیپ کرتی ہیں چیزیں کہ ادھر کا ادھر کیا امپیکٹ ہوا اور ادھر کا ادھر کیا ہوا. تو خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کا جو ریلیجس ہارمونی کا کنسیپٹ ہے، یہ سینٹرل ایشیا پر بہت زیادہ ہوا. سر اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، جو میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، کنشک جو تھا، کنشک، اور یہ کشا فیملی تھی. جی. اینڈ موسٹ پروبیبلی یہ سم ویئر فرام چائنیز ٹرکستان، اس علاقے سے ان کا تعلق تھا. اینڈ انہوں نے بھی ایک عرصے تک بڑا ڈومینیٹ کیا ہے اس ایریا کو. دیکھیں کنشک فیملی سے پہلے یہاں پر موریہ فیملی، اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس پورے ریجن کا ایک پرچم، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے اس کے اوپر 3-4 وقت ہی ایسے آئے جب ایک پرچم لہرایا. سب سے پہلے تو یہی موریہ دور میں تھا کہ اس نے چندر گپت موریہ کا جو رول تھا وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ ریجنلی ایک بڑا ریجنلی، اور اس میں پھر اس نے کتبے لگا دیے اپنی باؤنڈریز کے اوپر. وہ ایک طرح سے شاہی فرمان تھے، یا آج کے دور میں ہم کہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن تھا اسٹیٹ کا، جس سے پھر لوگ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے اسٹیٹ افیئرز کو چلاتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جب مغل آئے تو مغلوں سے پہلے سلاطین، اور سلاطین کے دور میں جو تھا وہ وہ جو غیاث الدین بلبن کا دور تھا. غیاث الدین بلبن اور علاؤالدین خلجی، یہ وہ دور ایسے تھے کہ جب یہاں ایک یونیفائڈ گورنمنٹ تھی، اور خلجی کے دور میں خاص طور پہ. اور پھر جب مغل آئے تو مغلوں کے دور میں اکبر کو تو گولڈن ایج کہتے ہیں، اس کا جو 50 سال ہیں، وہ 1556 سے 1605 تک وہ گولڈن ایج کہلاتا ہے. لیکن اس سارے عرصے میں بھی یونیفائڈ، اورنگزیب کا ایسا دور تھا کہ اورنگزیب کے دور میں دکن، افغانستان، یہ انڈیا، بنگال اور یہ سارا ریجن ایک پرچم، فرغانہ، جی فرغانہ. لیکن اس کے بعد پھر اورنگزیب کے بعد پھر یہاں پر ڈکلائن شروع ہو گیا ایک طرح سے. اور پھر جو مغلوں کا ڈاؤن فال، اس میں بھی 150 سال لگا. اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی کہ اس کو اپنا گرتے گرتے بھی 150 سال کا. پھر یہاں پر انویڈ، جب اتنی بڑی امپائر ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب وہ اتنی جلدی تو پھر گرتی بھی نہیں ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایسا سچ ہے کہ انگریزوں نے جس پہ بہت زیادہ ملامہ کاری کی ہے، بہت زیادہ خلاف لکھا گیا. اور کیوں خلاف لکھا گیا کہ جب لاسٹ رولر وہ مغلز تھے، جب دہلی کا فال ہوا، اور ہوتے ہوتے بھی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا 150 سال لگ گئے. وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. Welcome back to our program's Craft, and we are online. Your host Amir Ali, and with a very honorable guest, Dr. Mahboob Hussain, the Dean of History in the University of the Punjab. Such a lovely personality, اور ان سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا. ابھی تو مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے
کہ اتنے بڑی پرسنالٹی کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور جن کا ماشاءاللہ ایک پورا ایک تجربہ ہے، ایک نالج ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم فار وے بیک چلے جاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری جو ہماری ہیں جسے سویلائزیشنز ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے پھوٹنا نظر آتا ہے، کہ کوئی نہ کوئی ایسی کومل سی جو ایک جگہ سے پھوٹ رہی تھی جو اس پورے ایریے میں پھیلی. اور اگر ہم پاس میں چلے جائیں تو وی کین ٹاک اباؤٹ سلک روٹ. دس آل ایریا واز انڈر دا سلک روٹ اینڈ at that time it is that economically and with the silk trade, like China was dominating this area financially also. اور وہ تمام راستے وہ انہی جگہوں سے ہو کے گزرتے تھے جو آج گراف جس کو ایک گولڈن رنگ اکنامک فورم ایک بنانے کا ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اٹس بین ورکنگ ویری ویل آئی شوڈ سے. تو آپ یہ اگر ہم فار بیک جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں پڑھا کہ تینگرزم جسے نام دیا گیا کہ نیلے آسمان کا خدا، اور اس کا ایک انہوں نے سائن بھی بنا دیا، ایک چاند سا بنا ہوتا ہے، چاند سے کے اوپر ایک ستارہ بھی ساتھ انہوں نے ایک سمبل بنایا اور اس کا کلر بھی بلو سا بنا دیا کہ جی یہ بلو سا کلر ہے. تو دنیا میں تینگرزم کو ماننے والے لوگ وہ بھی لوگ اسی چیز کو کہتے تھے کہ وی بلیو ان ون گاڈ، وی بلیو ان ون اللہ، کہ نیلے آسمانوں کا خدا کوئی ایک ہے. تو اگر ہم یہ بہت ساری آپ کی سویلائزیشنز دیکھتے ہیں اسی ریجن میں تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آج سے اٹس لائک فیو تھاؤزنڈ ایئرس بیک، اس میں تینگرزم بھی ایک بہت بڑا رول تھا. اس کے بارے میں کچھ اگر آپ. جی بالکل، سی روٹ کا اور سلک روٹ کا آپ نے ذکر کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم اس پر بات کریں گے. لیکن یہ جو یہاں کا مذہب کی آپ نے بات کی ہے، تو اگر ہم اس ریجن کی بات کریں انڈس ویلی سویلائزیشن، یہاں کے لوگوں کا مذہب کیا تھا، پھر ہم اس کے اوپر آتے ہیں جو آپ نے نیلے آسمان کے خدا کی بات کی. دیکھیں یہاں کے لوگوں کا جو مذہب تھا وہ کوئی ایک مذہب نہیں تھا، کوئی ایک کلٹ نہیں تھا، کوئی ایک مسلک یا فرقہ نہیں تھا. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو زبان ہے وہ ابھی تک ڈسائفر نہیں ہو سکی. اٹ یٹ ٹو بی ڈسائفر. اس میں ابھی ہمیں پتہ چلنا ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے. تحریریں ہمیں ملی ہیں لیکن یہ ہم نہیں ایکسپلور کر سکے کہ وہ ان میں لکھا کیا ہوا ہے. لیکن جو دوسرے امپیریکل ایویڈنسز ہیں، جیسے ایکسکیویٹ کیا گیا یہاں مہنجو دڑو کو یا ہڑپا کو، تو اس ایکسکیویشن کے اندر سے جو شہر برآمد ہوئے، ان شہروں کے اندر کے جو آثار تھے، تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا مذہب کیا تھا. مثلاً مہنجو دڑو ہڑپا میں جو ایک چیز ہمیں کامن نظر آئی ہے، اور دوسرے بھی اربن سیکٹرز میں، وہ ایک گریٹ باتھ کا کانسیپٹ تھا. یس، گریٹ باتھ میں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اجتماعی عبادت کا مقام تھا، جہاں پر لوگ آتے تھے اور آ کر وہ اکٹھے ہوتے تھے. اور پانی ظاہر ہے کہ بہت بڑا فنامنا تھا. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تہذیب تھی یہ دریائے سندھ کے کنارے آباد تھی، تو پانی گاڈ کا کنسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہمیں جو سیلز ملی ہیں، جو ہمیں مہریں ملی ہیں، جو ہمیں باقی اس طرح کی وہ برکس ملی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں جو ٹری گاڈ کا بھی کنسیپٹ تھا. ایک بہت بڑا ٹری ہے اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر بڑے اوبیڈینٹ انداز میں، تو ہمیں ٹری گاڈ کا کنسیپٹ نظر آتا ہے. اسی طرح جو ایک میتھیکل اینیملز ہیں، جس میں ایک بہت دیو ہیکل قسم کا جانور ہے، وہ میتھیکل ہے، اس کے سینگ ہیں، اس کے کان ہیں، اس کے وہ بڑے بڑے اس کے وہ نقش و نگار ہیں، تو لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ اینیملز کی بھی پوجا کرتے تھے. اسی طرح سنیک گاڈ کا کنسیپٹ بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب انہی چیزوں کو اگر ہم کہیں تو یہ جو سیلز یہاں سے ملی ہیں، واٹ آئی گیٹ ٹو نو کہ اس وقت جو پرشین امپائر تھی ان کی بھی سیلز ان سے کچھ ملتی جلتی تھی. دیکھیں پرشین امپائر اس کے بعد کا فینومنا ہے. یہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، یہ ایجپشن سویلائزیشن اور میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے کنٹمپرری معلوم ہوتی ہے. اب یہ تین بڑی سویلائزیشن تھیں، لیکن یہ ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکے جو آرکیالوجسٹ ہیں یا ہسٹورین کے، ان میں سے اولڈسٹ ون کون سی تھی. تو یہ جو روٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ ان تینوں تہذیبوں کے درمیان آپس میں بھی لنکس تھے، رابطے تھے، کہ ایک کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ دوسری تہذیب تک جاتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ سیل میں اب اس خطے کے اندر جو انڈس سویلائزیشن تھی، وہ جو اس کی یونیکنیس تھی یا اس کے سیلینٹ فیچر تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ بیکڈ اور کوکڈ برکس کا کنسیپٹ تھا ان کے پاس. پکی ہوئی اینٹوں کے ساتھ یہ بناتے تھے. آپ دیکھیں کہ باقی جگہوں پر آپ کو گارے کے ساتھ، مڈ کے ساتھ چیزیں یا سٹون کے ساتھ، یا سٹون، لیکن یہاں پر وہ ایک سانچہ. پہلی بات تو یہ کہ برکس کو تیار کرنے کے لیے کوئی سانچہ بھی بنایا ہوگا،
اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹول میکنگ میں بھی ایکسپرٹ تھے. اب ٹول کون سے تھے اس میں؟ پھر جب ٹولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو اسٹون ٹولز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں, اس میں میٹل ٹولز بھی آ جاتے ہیں. تو میٹل ٹولز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئرن کے استعمال کو بھی جانتے تھے, وہ کاپر کو بھی جانتے تھے, اور وہ اسی طرح جو اس وقت کی ماڈرن ٹیکنالوجی اس وقت کی, اس دور کی تھی, اس کا وہ سہارا لے کر اپنے وہ کنسٹرکشن کے اندر, اپنے آرکیٹیکچر کے اندر. لیکن آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ واٹ آئی گیس, میں چند ممالک میں گیا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں اپ ٹو ازبکستان اینڈ قازقستان, کرغزستان, پھر ہم ادھر سے ہوتے ایران تک آتے ہیں, تو آپ کو آفٹر ایجز یعنی کہ جو آرٹ ایفیکٹس ہیں یہ بڑے سملر سے ملتے ہیں, بلکہ ان کی پورٹری اور ان کی ایسی چیزیں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی طرح کے نقش و نگار ہیں, ایک ہی طرح کے ڈیزائنس ہیں, اور یو اسٹارٹ اپ ان دس ایریا, تو آپ کو ایون جو کنسٹرکشن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی بڑا ملتا جلتا لگتا ہے. جی, یہ جو آپ کی بات ہے نا, یہ ہمارے اس گولڈن رنگ کے کنسیپٹ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے کہ یہ جو 11 ممالک کا آج ہم کنسیپٹ دے رہے ہیں گولڈن رنگ کا, یہ ماضی میں کسی وقت ہے ان کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت میچ کرتی تھی. وہ کنسٹرکشن کے میں بھی نظر آتی ہے, وہ فوڈ میں بھی نظر آتی ہے, ایون کہ وہ ان کی فوک لورز میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں سوسائٹی میں وہ ملا نصیر الدین کا جو کریکٹر ہے کتنا پاپولر ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں انہوں نے وہ ملا نصیر الدین کے اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں, وہ گدھا اس کا ملا کا, اور اس کے اوپر وہ بیٹھا, اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی کہانی ہے وہ وہاں پر بھی اسی طرح یہاں جیسی, اور جیسے الادین کی کہانی ہے, یہ الادین کی کہانی ہے. آلموسٹ آل سینٹرل ایشین کنٹریز اپ ٹو ناٹ اونلی دس ایران بلکہ فار وے ٹل آذربائیجان, they also have the same stories, that the conceptual stories about Aladdin and also about Ali Baba, they also have the same concept. تو یہ ایک اتنا بڑا ایک کلچرل ایک اسٹرینتھ تھی, ایک اٹ از کالڈ لائک اے روپ, کہ جس میں ہم سب لوگ بڑی صدیوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. جی جی بالکل. تو وہی جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ جو ریلیجن تھا وہ یہاں کی سوسائٹی کی ملٹی ریلیجن سوسائٹی تھی, ایکچولی ایک ریلیجن نہیں تھا. اچھا, بعد میں بھی جب ہم یہ ہندوازم کی بات کرتے ہیں, اب ہندو جو ہے یہ بیسیکلی ایک جیوگرافیکل ٹرم ہے, ناٹ اے ریلیجس ٹرم. یس, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس ریجن کے رہنے والوں کو ہندو کہتے تھے. اب ضروری نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کا مسلک کیا ہے. وہ دریا کے ساتھ پھر وہ جو ہندو, جب وہ یونانی یہاں پر آئے تو انہوں نے وہ یونانی زبان میں ہے کا ورڈ نہیں تھا, وہ الف اور انڈو بن گیا, انڈو سے انڈیا بن گیا. آپ دیکھیں 7 دریاؤں کی زمین سپت سندھو اسے کہتے تھے. سپت وہ فارس میں گیا, ایران میں گیا تو وہ ہفت ہندو بن گیا. تو یہ اس طرح یہ جیوگرافیکل ٹرم ہے جو کہ بعد میں پھر ریلیجن کے ساتھ, اگر آپ اس کی نہرو کی کتاب پڑھیں تو اس میں تو یہ جو ہندو ہے یہ اگرچہ ایگزیجریشن ہو سکتی ہے, دیر از 30 ملین کلٹ, اسمال کلٹس ہیں. ایک آپ دیکھیں انڈیا کے اندر ساؤتھ میں ہنومان, اور وہ دوسرے میں ساؤتھ میں ہنومان کو اور اس کو لکشمن کو اور وہ رام کو, تو یہ ایک ان کا آپس میں ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ لوگ راون کو شاید زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. مطلب کہنے کا چھوٹے چھوٹے, اب ہندو بھی ایک ریلیجن نہیں ہے, یہ امبریلا نیم ہے ڈفرینٹ کلٹس کا. اسی طرح اس سوسائٹی کے اندر بھی اس وقت کوئی ایک مذہب نہیں تھا. تو ہم وہ جو نیلے آسمان کی بات کر رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اس دور کے اگر ہم ٹائم اینڈ اسپیس کے کنسیپٹ کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس وقت دور کے انسان کو اپنے سے جو بھی طاقتور چیز نظر آتی تھی وہ اس کو اپنے سے طاقتور سمجھتا تھا, اور اس کو پھر پرستش پوجا یا اس کی ورشپ شروع کر دیتا تھا. تو رشیا کے اندر بھی آپ دیکھیں, رشیا اگرچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیکولر اسٹیٹ ہے, اس میں وہ مذہب اتنا ڈومینیٹ نہیں ہے. چائنا کے اندر بھی اسی طرح ہے, لیکن ابھی میں چائنا گیا ہوں, کئی دفعہ ہم چائنا گئے ہیں. چائنا کے اندر بھی ہمیں اب مذہب ایک ایسی چیز ہے, اب کنفیوشزم جو ہے, کنفیوشزم, یس, آپ دیکھیں نا, اٹس اے بگ کانسیپٹ, اٹس اے میتھولوجی, اٹس اے سائیکالوجی, اٹس اے فلسفی, فلسفی ہے. اب وہ اس کو ایز اے ریلیجس لیڈر بھی مانتے ہیں, ایز اے فلاسفر بھی مانتے ہیں, ایز اے اسپرچول لیڈر بھی مانتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی پاور انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے رہی ہے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کنفوشیس کا جو پیلس ہے اٹ از ان شنڈونگ پروونس, اور ایک بڑا چھوٹا سا ایک ایریا ہے, وہاں پہ جا کے یہ پیلس بنا ہوا ہے. اور میں نے جب وہ پیلس وزٹ کیا تھا تو میری جو اینکل بون ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اور میں ہینڈ کلچز یوز کر رہا تھا, اینڈ آئی اسپینڈ 10 hours اوور دیئر.
اور میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جس نے اس چیئر پہ بھی بیٹھا تھا جہاں پہ بیٹھ کے کنفوشیس اپنے شاگردوں سے ایڈریس کرتا تھا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ گورنمنٹ ڈونٹ الاؤ دیم. پتہ نہیں اس دن کیا ایسا کچھ ہوا کہ وہ کمرہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا, تو ود دا پرمیشن میں نے کہا کہ کیا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں. تو وہ ایک ووڈن چیئر تھی, مجھے اس پہ بیٹھنے کا احساس ہوا. اور چائنیز, چونکہ چائنیز ایک ان کا ایک فلسفہ ہے, وہ کہتے ہیں they believe in a communism, so they don't believe him in that way. لیکن اگر آپ کنفیوشیس کی ساری ٹیچنگ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی ساری ٹیچنگ وہ مورل بھی تھی اور ریلیجیس بھی تھی. ان دونوں چیزوں پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ تھا, اور کنفیوشیس نے اس پورے ایریا کو اپنی تھاٹ سے بڑا ڈیپلی امپیکٹ کیا ہے. سر ایک اور چیز جو ان سب کنٹریز کو آپس میں ذرا زیادہ ملاتی ہے, اینڈ دیٹ از بدھزم. کیا ان میں سے بہت سارے ایسے کنٹریز تھے, بلکہ کچھ بعد میں چلے کنورٹ ہو گئے. ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ بامیان میں سب سے بڑا جو اسٹیچو تھا وہ بدھا کا, وہ بامیان میں تھا, افغانستان میں تھا. تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بدھزم نے اس علاقے سے پاکستان کے خاص طور پہ ٹیکسلا کے جیسے اپنے کیا, تو اس میں ذرا آپ اپنے ناظرین کو تفصیل سے بتائیے. دیکھیں, یہ جو کوئی بھی مذہب ہوتا ہے وہ اس وقت زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے جب اس کو پولیٹیکل اسٹرینتھ مل جاتی ہے. تو بدھزم کو پولیٹیکل اسٹرینتھ اس وقت ملی جب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ اور پاورفل رولر اشوک نے اس کو اڈاپٹ کیا, جسے ہم اشوکا بھی کہتے ہیں, اشوک دی گریٹ. تو اشوک نے جب بدھزم اڈاپٹ کیا تو پھر اس نے اس کو پیٹرنائز کیا, اس نے اس کی سرپرستی کی, اور پھر ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز دنیا میں بھیجے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس گولڈن رنگ کے جو کنٹریز ہیں, جس میں رشیا بھی ہے, جس میں چائنا بھی ہے, جس میں ایک وقت تھا سینٹرل ایشیا تک بدھزم کا ایک بہت بڑا انفلوئنس, یہاں سے پھر اشوک نے ان کو پیٹرنائز کیا اور ان کو مختلف ڈیلیگیشن بنا کر بھیجے, تاکہ وہ وہاں جا کر بدھزم کی جو ٹیچنگز ہیں, جو پریچنگز ہیں, وہ وہاں پر لوگوں کو, مقامی لوگوں کو وہ بتائیں, پڑھائیں, سمجھائیں. تو پھر وہ جو بدھزم آگے چل کر اشوک کے بعد پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا, اہنا بدھزم اور پھر دوسرا ایک شاید لوکل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سرکاری سرپرستی جب ملتی ہے, باقی مذہب کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں, اب سکھزم جو تھا, اب بابا گرو نانک جو تھے وہ اکبر کے سے پہلے کے تھے. وہ ابراہیم لودھی کے دور میں ان کی گورنمنٹ میں شامل تھے, اسٹور کیپر تھے بیسیکلی. لیکن بعد میں آپ دیکھیں جب رنجیت سنگھ آیا تو اس کو سرکاری سرپرستی ملی. تو وہ اسلام ایون آپ دیکھ لیں, مکہ میں 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی, جب وہ مدینہ کی سٹی اسٹیٹ کا کنسیپٹ آیا تو پھر ایک پولیٹیکل پاور ملی اور پھر اسپریڈ ہوا. اسی طرح بدھزم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بدھزم پہلے سے تھا, اسی طرح جینزم بھی تھا, لیکن بدھزم تب پھیلا جب یہاں پر اس کو پولیٹیکل سرپرستی ملی. اچھا, یہ اس بات پہ میں واپس آتا ہوں آپ کی, اور اس سے پہلے میں ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا, میں ننگپو ایک بڑا چائنا کا انڈسٹریل سٹی ہے, تو وہاں پہ میں نے 2 ٹیمپلز وزٹ کیے. ایک کا نام تھا اشوکا ٹیمپل اور ایک کا نام تھا پربھوداسا ٹیمپل. تو جب میں نے دیکھا, جب میں نے پڑھا, تو آئی واز آلسو سرپرائز کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیچنگز اشوکا اور پربھوداسا کی, اور یہ بالکل ایسٹ اینڈ پہ, ننگپو ایسے بالکل شانگھائی کے پاس ایک ایسٹ اینڈ پہ, یعنی کہ فار اینڈ پہ ایک ملک ہے کہ جو کہ جیوگرافیکلی پاکستان سے اور اس ریجن سے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ریجن, یہاں سے بہت دور ہے. سر ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ جو بات کی جینزم کی اور بدھزم کی, کائنڈلی اس کو ذرا دیکھیں. جینزم اس ریجن میں تھا. اب جینزم کی جو ٹیچنگز تھی نا, وہ تھوڑی سی ہارڈ لائنرز تھی. مطلب اس میں یہ تھا کہ آپ کسی سیکٹ کو, کسی جاندار کو ختم نہیں کر سکتے, زندگی ختم نہیں کر سکتے, کسی کو ذبح نہیں کر سکتے. ایون یہاں تک کہ وہ انہوں نے ماسک پہننا شروع کر دیے تھے کہ آپ کے چلتے پھرتے بھی کوئی چیز آپ کے کوئی جرمز انہیل نہ کر لیں. تو بدھزم تھوڑا سا ماڈریٹ تھا, اور اسی لیے پھر اس کی سروائیول بھی اس ریجن کے اندر. آپ دوسری اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کلٹ کو, ایک ریلیجن کو دوسری سوسائٹی میں پہنچاتے ہیں تو وہاں کے جو نیٹیوز ہوتے ہیں, جو لوکلز ہوتے ہیں, ان کے آئیڈیاز کو بھی اس کے اندر جگہ دی جاتی ہے, اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اس کو ایبزارو کیا جاتا ہے, تب وہ اسے سوسائٹی کا حصہ بنا. سوسائٹی کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی اگر ہم بات کر لیں, ایک وہ اسلام ہے کہ جو ملائزم کے تھرو, ایک وہ صوفی. اب صوفیز نے یہاں آ کر, جہاں اس سوسائٹی کے اندر اس وقت ایک طرح سے ہندو ڈومینیشن کا بھی ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے, تو یہاں پر وہ
کلچرل ہارمونی، جو قوالی آپ دیکھ لیں، جو بھنگڑا آپ دیکھ لیں، جو رقص آپ دیکھ لیں، تو یہ ہندو بھجن کو کانسیپٹ اس میں آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا وہ جو قوالی کا کنسیپٹ ہے اور قوالی میں اسی طرح دھمال کا جو کنسیپٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بیفور گوئنگ ٹو دا کلوزنگ آف دس پروگرام، ایک اور بڑا اہم کوشچن ہے کہ کیا خاص طور پہ ہندو میتھولوجی میں جب میں پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مانو جاتی یا مانو ذات، یعنی کہ وہ بیسیکلی ماہ نو کا ذکر کرتے ہیں. تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے کہ وہ حضرت نو کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کہ انسان کو وہ نو کی ذات سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور سم ہاؤ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نو جو ہیں وہ ان کا تعلق کہیں اسی ریجن سے تھا اور یہاں سے ہی انہوں نے کیا. تو کیا اس بات میں بھی کوئی ہسٹوریکلی صداقت ہے؟ دیکھیں ابھی تو خیر وہ سائنس نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ثابت بھی کر دی ہیں کہ کہاں پر. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر وہ بھی سری لنکا میں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی فٹ پرنٹس ہیں. جی فٹ پرنٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم چائنا گئے تو وہاں پر جو ایک اشرا مبشرہ کے صحابی ہیں حضرت سعد ابی وقاص کا وہ ان کا مزار ہے، ان کے نام سے منسوب جو مقبرہ ہے وہ ملتا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ اس ریجن میں ان کے شواہد ملتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ بڑی اسٹرانگ ہے ٹریڈیشن کہ اسلام جو ہے وہ اس پورے گولڈن رنگ کے اندر، اسپیشلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ تو پوری دنیا کو کیپچر کر دیا تھا انہوں نے. تو وہ جو 4 بڑے سپہ سالار نکلے تھے، سعد بن وقاص اور قتیبہ بن مسلم اور موسیٰ بن نصیر. موسیٰ بن نصیر سینٹرل ایشیا میں گئے تھے جی، ٹھیک ہے، وہ پورا سینٹرل ایشیا انہوں نے اس کو کور کیا. اسی طرح جو وہ تھے طارق بن زیاد، وہ اسپین کی طرف گئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. سر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے جیسے آئیڈینٹیفائی کیا، میں چونکہ جس مزار کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، وہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا آفس ہے. یہ مزار ہے حضرت سعد ابی وقاص الحبشی. یہ پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے. اکثر لوگ ذرا مسکنسیپٹڈ ہو جاتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کے ساتھ ان کو تھوڑا سا کراس کر دیتے ہیں. سعد بن ابی وقاص فاتح ایران تھے، ان کا مزار اسی سائٹ پہ ہے، عراق یا ایران کے کسی شہر میں ہے. یہ سعد ابی وقاص الحبشی ان کا تخلص تھا. یہ حبشی نہیں تھے، ان کو حبشہ کی وجہ سے ان کو تخلص دیا گیا. تو چائنا میں ایک اس کو کہا جاتا ہے وو یانگ یعنی کہ 5 بکریاں، اور ان کے مختلف جگہ پہ اسکلپچرز بنے ہوئے ملتے ہیں کہ، اور کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا، اس کے سر پہ ایک ٹربائن یعنی کہ ایک پگڑی بھی ہے، ایک داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں ایک عصا ہے، اور جو ان کا ایک اسکلپچرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ. اور گونگجو جو کہ چائنا کا سب سے کمرشل سٹی ہے، اس کو وو یانگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی 5 بکریاں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ کہیں دور دراز سے آئے تھے اور ان کے ساتھ 5 بکریاں سفر کر رہی تھیں. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایشین اولمپک گیمز ہوئی تھی شاید 2010 میں گونگجو میں، تو اس کا جو میسکاٹ تھا وہ 5 بکریاں تھیں، اور وہ 5 بکریاں ہی ان کا میسکاٹ تھی جسے وو یانگ کہا جاتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف کلچرل انٹریکشن اس پورے ریجن میں. میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ وی ول کم اپ ود آور نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ، اینڈ وی ول ڈسکس لائک ہاؤ وی کین برنگ اے بوم ان دا اکانومی آف دس ریجن اسپیشلی belongs to the graph. Thank you very much. Allah Hafiz.